पीटीआई का फूलन देवी से एक अच्छी बच्ची बनने का अमल जारी है। अभी इसे कहेंगे कि पारी सी मानो बन के दिखाओ तो वो भी बन के दिखाएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ बैरिस्टर गौहर से सलमान अकरम राजा तक के दिलचस्प बयानात। कौमी असम्बली में किस तरह अचकजई के फौज मुखालिफ बयान से लातल्लुकी जाहिर की गई और उसके साथ ही सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की आंख के इशू के ऊपर किस पर मुकदमा करने का ऐलान किया, अब्दुल गफूर अंजुम पर। ये कौन है, ये क्या है, पहले किसका नाम लिया करते थे, पहले किसको कहा करते थे, क्या फनीर सांप के जहर वाले दांत निकाल दिए गए हैं। आइए आपको इस वीडियो में कुछ दिलचस्प और मजेदार बातें बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ और ये वीलॉग जुड़ा हुआ है मेरे पिछले वीलॉग के साथ जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन शराइत को तस्लीम कर चुकी है। 3 बुनियादी शराइत थी जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से माना गया, तस्लीम किया गया और उनमें सबसे पहली जो शर्त थी वो ये थी कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मज़ाहमत करती रही, दहशत गर्दों का साथ देती रही, वो अब नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी शर्त ये थी कि इसका सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे ऑफिशियल सोशल मीडिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ और ख़ुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जहरीली पोस्ट नहीं करेगा जो वो करता चला आया है। तीसरी जो शर्त थी वो सिस्टम के हवाले से थी, उसको भी मान लिया गया और उसके नतीजे में इनको मिली लीडर ऑफ दी अपोजिशन की वो सीट जिसके बारे में ये इसरार कर रहे थे। अब इसके साथ ही जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान चुकी है शराइत को, अपनी पॉलिसी को तब्दील कर चुकी हुई है, तो उसके मज़ाहिर क्या हैं। मैं सबसे पहले आपको जो अचकजई साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद अपोजिशन लीडर है उनके एक बयान की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने तकरीर करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज को 3 या 4 अज़ला की फ़ौज कहा जो कि बराह रास्त फ़ौज की एक जो कौमी हैसियत है उसके ऊपर हमला था। उन्होंने क्या कहा, आइए ये सुन लीजिए। 75 साल से हम 3 जिलों की फ़ौज को पाकिस्तान की फ़ौज मानते हैं। 3 जिले पोटार को शामिल करके 4 जिले हो जाते हैं। 4 जिलों की फौज को हम पाकिस्तान की फौज मानते हैं। क्या इस फौज में मेरा हिस्सा नहीं होना चाहिए? जी जनाब, ये था उनका बयान और ये इदाद शुमार के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से ये बिल्कुल झूठ पर, गलत फहमी पर और गलत बयानी पर मबनी है। पाकिस्तान की फ़ौज 2000 से पहले यकीनी तौर पर इसमें कुछ अज़ला या कुछ इलाकों की नुमाइंदगी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर नुमाइंदगी का तरीका या भर्ती का तरीका जो था वो मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। अब जो हम पंजाब की बात करते हैं और जब पंजाब मजमूई तौर पर पाकिस्तान की 52 से 54% तक आबादी को जाहिर करता है तो फ़ौज में भी इसकी नुमाइंदगी इसी हद तक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं तो उसकी जो 22%, 21-22% नुमाइंदगी जो उसकी आबादी से कुछ ज़्यादा हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कुछ ऐसे इलाके, ख़ासतौर पे मैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वो एक खसूसी हैसियत रखते हैं, लिहाजा वहाँ की नुमाइंदगी को तो मुतनाज़े बनाया ही नहीं जा सकता। लिहाजा जब ये बयान आया तो इस पर पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से भी जब सिक्योरिटी ज़राए ने बात की तो इस पर जो है अफसोस का भी इजहार किया, कुछ हक़ाइक़ भी बयान किए। फिर ये मामला कौमी असम्बली में पहुंचा जहां पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ख़ास तौर पर इस बयान की मज़म्मत की। अब यहाँ से बड़ी दिलचस्प कहानी शुरू होती है यहाँ से, और मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स भी इस पर मौजूद हैं। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पीकर से जो प्रिजाइड कर रहे थे उनसे खसूसी तौर पर दरख्वास्त की कि उनको फ्लोर दिया जाए। आमतौर पे बैरिस्टर गौहर जो हैं वो फ्लोर नहीं लेते, तो वहाँ पर उन्होंने 2 बातें बड़ा ज़ोर देकर कहीं। पहली बात ये थी कि दहशतगर्दी के ऊपर सियासत नहीं करनी, ये भी एक बड़ा यू टर्न था। वो लोग जो कि ख्वारिज को और तालिबान को अपने लोग कहते रहे, वो लोग जो कि उनको लाकर बसाते रहे, वो लोग जो कि उनका पेशावर में हेड क्वार्टर बनाने की बात करते रहे, वो लोग जो कि अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने की मुखालफत करते रहे, अब वो इस बात पर आ गए हैं कि दहशत गर्दी एक मसला है, हमने दहशत गर्दी के ऊपर एक विजन पर जाना है, सिक्योरिटी के ऊपर। तो जनाब ये तो बात होगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अचकजई के
بیان کے حوالے سے نام تو نہیں لیا کیونکہ ان کے بنائے ہوئے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اس پر ایک تقریر کی اور کہا کہ ایسی باتیں فوج کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو قانون ساز ہیں، جو ارکان اسمبلی ہیں، ان سے بھی بات چیت کی اور کہا کہ ہمیں اس بیان کے ساتھ اور اس قسم کے بیانات کے ساتھ نہیں جانا۔ تو وہ جو ایک تابڑ توڑ حملے ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور میرا پچھلا ویلاگ اس پر شاہد، اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، میں اس کو ایک مثبت پیش رفت کہتا ہوں، کیونکہ سیاست سب نے اپنی اپنی کرنی ہے۔ سیاست کریں، آپ سیاسی رہنماؤں کے اوپر، سیاسی معاملات کے اوپر اختلاف رائے کریں، لیکن قومی اداروں پر، قومی ایشوز پر نہ کریں، یہ بات بنیادی ہے۔ اور دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ عمران خان کی جو آنکھ کا ایشو ہے، اب یہ عمران خان کی شکایت ہے، اس کو سمجھیے گا ذرا کہ یہ عمران خان کی جو ان کے وکیل، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکیل ان کے پاس جاتے ہیں، جن کو فرینڈ آف کورٹ کا درجہ دیا جاتا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں جا کر کہ جناب وہ ملاقات میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو چکی ہے۔ اب یہ بات جو ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو جو ایکسپرٹس کریں گے، ماہرین کریں گے کہ کتنی ضائع ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایگزیجریشن جو ہے وہ خان صاحب کی عادت ہے، پی ٹی آئی کی عادت ہے۔ کتنی آنکھ کی بینائی ضائع ہوئی، پمس میں جو علاج ہوا اس کا کتنا فائدہ ہوا، یہ ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں۔ خان صاحب جھوٹ بولتے رہے ہیں، بولنا ان کی عادت ہے، بولنا ان کا ترائے امتیاز ہے، جھوٹ بولنا۔ تو میں جو ہے یہی کہوں گا کہ ہمیں ایکسپرٹ کی اوپینین پہ جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے ہر چیز کے اوپر جناب فوج کا ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، جناب شہباز شریف نے یہ کر دیا، جناب مریم نواز نے یہ کر دیا، جناب فلاں نے یہ کر دیا، ہم جو ہے، اور باقاعدہ طور پر جو فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اب کس پر آ گئے؟ انہوں نے کہا، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم مقدمہ کریں گے عبدالغفور انجم پر۔ عبدالغفور انجم پہ آ گئے بھائی جان، کتھوں چل رہے، کتھے آ گئے، ذرا غور کرو تھوڑا جا۔ اور جی ہم اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور دوسرے جواب میں عبدالغفور انجم کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے اور جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 1.5 برس کے اندر عبدالغفور انجم نے، جب وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے، انہوں نے 1.5 برس میں کوئی 2 درجن کے قریب موقعوں پر عمران خان کی باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا طبی معائنہ کروایا تھا۔ لہٰذا وہ تو سچے ثابت ہو جائیں گے اور اپنا اعداد و شمار بھی پیش کر دیں گے کہ جب کمپلینٹ ہوئی تو اس پر کیا کارروائی کی گئی۔ اور یقینی طور پر یہ بات تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہی ہے کہ تمام قیدیوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، ان کو کچھ اسپیشل آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور دیں، لیکن آپ ایک غریب آدمی پہ، ایک سرکاری ملازم پہ جو وہاں سے جا چکا ہوا ہے، اس کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم باہر نہیں نکلنے دیں گے، اس کی فیملی پر حملے کیے جائیں گے، تو یہ بات بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس طرح ریاستیں نہیں چلتی، انتظامی مشینری نہیں چلتی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جناب کوئی بہت بڑے انقلابی لیڈر تھے اور وہ خود کو جناب نیلسن منڈیلا ثابت کرنے کے چکر میں تھے، ان کے جو حامی ہیں، تو صورتحال یہ ہے جناب، بڑی معمولی سی بات ہے۔ اس کی نشاندہی مرد حر جنہوں نے خود 11 برس تک جیل برداشت کی، میں آصف علی زرداری کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کر دی تھی کہ جیل جو ہے اپنا 2 سال کے بعد اپنا دکھانا شروع کرتی ہے۔ گیا نہیں، اور جیل کتنی ہوئی؟ 2 سال بعد تو جیل پوچھتی ہے، 2 سال بعد تو جیل پوچھتا ہے کہ کہاں ہو، ہمیں تو وہ پنکھا نہیں دے گا، ہمیں تو اے سی نہیں دے گا، ہمیں تو، اور میں ایکس پریزیڈنٹ ہوں، یہ تو ایکس پرائم منسٹر ہے، وہ بھی جعلی۔ 2 سال تک تو بندہ ذرا بڑی ہائی پروفائل میں ہوتا ہے، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا تیس مار خان ہوں، میں تو بڑا مزاحمت کر سکتا ہوں، میں تو، اب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ جناب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف اپنی جینے کے لیے کچھ ضروریات اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی، بس مجھے میری حاجات ہی یہ ہیں، مطلب کہ مجھے آپ یہ سہولتیں دے دیں تو میں ڈیل کرنے کے لیے، اس تک لمیٹڈ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ایک بات ہوگی، لیکن جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا وہ کس طرح سچ ثابت ہوا؟ اس سے پہلے مشاہد اللہ خان نے جو کہا تھا، آج علیمہ خان رو رہی ہیں، اور مشاہد اللہ خان نے جو کہا تھا کہ تم رو گے، یہ کہا تھا انہوں نے،
وہ کس طرح سچ ثابت ہوا، اور اب آصف علی زرداری صاحب کو سنیے انہوں نے جو کہا تھا وہ کس طرح سچ ثابت ہو رہا ہے۔ 2 سال بعد تو جیل پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہو، ہمیں تو وہ پنکھا نہیں دے گا، ہمیں تو اے سی نہیں دے گا، ہمیں تو یہ، اور میں ایکس پریزیڈنٹ ہوں، یہ تو ایکس پرائم منسٹر ہے وہ بھی جعلی، اور صاحب کو کوٹس دے رہی ہیں۔ آخر میرے میں کیا کانٹے لگے ہوئے تھے کہ ایکسرسائز مشین بھی، سائیکل چلا رہے ہیں، کھانے بھی گھر سے آ رہے ہیں، ٹائمنگ بھی ان کے ریزرو ہے۔ وہی پریزیڈنٹ آف پاکستان تو آ رہا ہے بختر بند گاڑی میں، اور یہ جعلی پرائم منسٹر آ رہا ہے مرسیڈیز میں۔ یہ کیوں بھائی، لاڈلا کیسے نہیں ہوا؟ مجھ سمیت تمام جمہوریت پسند، اخلاقیات پسند اس چیز کی حمایت کریں گے کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج ہونا چاہیے، لیکن کچھ تھوڑا سا میں کیا کہوں یار، کہ کم از کم یہ لوگ تو اخلاقیات کے سبق نہ پڑھائیں جنہوں نے بیگم کلثوم نواز کے کمرے میں گھس کے اور جس قسم کا ان کی بیماری کے اوپر جو کچھ کیا، جس طرح ان کی وفات کے اوپر جس قسم کی بکواس کی، وہ لوگ تو اخلاقیات کی بات نہ کریں۔ جنہوں نے رانا ثناء اللہ خان کو بدترین جیل دی، وہ لوگ تو اخلاقیات کی بات نہ کریں۔ جنہوں نے ایک جیل میں بند 3 دفعہ کے وزیر اعظم باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کروا دیا، اور یہ شخص خاص طور پہ اس کے لیے تو اخلاقیات کی بات نہ کریں جو میاں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے اپنے جلسوں میں جو کچھ کہتا رہا۔ یہ سنیے گا ذرا، شرم آئے گی آپ کو کہ یہ لوگ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالیوں کا، غلاظت کا ایک ڈھیر لگا رکھا ہے۔ جو صرف اختلاف کرتے ہیں تو گالی کی صورت میں کرتے ہیں، ان کے پاس اختلاف صرف اور صرف جو ہے یہ بدبودار ان کے الفاظ ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ آیا کہاں سے؟ یہ اس شخص کا دیا ہوا ہے جس کے لیے آپ آج اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ شخص کیا کہتا رہا، اس کو سنیں۔ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری۔ اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں۔ ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں۔ میں ذرا بھائی صاحب لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، خدا کرے بالی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے۔ اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائیں، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے، سزا تو نہ ہوئی ہے۔ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے۔ تو جناب آخر میں مجھے کہنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں دن پھیر دیتے ہیں اور پھیر کر تمہارے سامنے لے آتے ہیں۔ فتعبروا یا اولی الابصار، کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ اس کا مکافات عمل ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ گھوم پھر کے اس کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے اور خاص طور پہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے ایک عبرت کی مثال ہے۔ عمران خان ایک عبرت کی مثال ہے۔ بہرحال میں آپ کو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو پھنیر سانپ بنا پھرتا تھا، اس کے جو زہر کے دانت ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں۔ یہ جو اب یہ پارشی مانو بنیں گے اور بن کے بھی دکھائیں گے اور اسی طرح آگے چلیں گے، لیکن یہی پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہم سب پاکستان کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، جمہوریت کی بات کریں۔ یہ جو ہے نا، ہم مخالفین کو مار دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ جیو اور جینے دو، یہ پالیسی ہونی چاہیے۔